हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक निकाह के मौका पर हजरत जनाब अबू तालिब का खुतबा आपकी खिदमत में जिक्र करता। और मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, कोई बात अगर करनी भी है, आप किसी जहन पे हैं, आपका कोई नजरिया है, कोई मौकिफ है, बात तो वो करे ना कि पता चले बात की है। क्या बातें सुनने में आ रही, ऐलाने नबूवत करण तो पहले था खुतबा निकाह से। मैंने कहा यही खुतबा निकाह है जिससे सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा तो निसाइल आलमीन की इस जहान में विलादत बासादत। और रही बात, आपने जिधर जाना है जाए भाई, रास्ता खुला है। हम तो ये अकीदा रखते हैं अल्लाह ने आलमे अरवाह में अपने महबूब को शान नबुव्वत दी है, और कबल विलादत भी आपके लिए नबुव्वत साबित है, बादल विलादत भी हुजूर के लिए नबुव्वत साबित है। और जो सरकार का निकाह हुआ वो हालत नबुव्वत और रिसालत में हुआ, जिसका खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। तो अब ये हदीस शरीफ में आपको सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा होगा। लम्मा खतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन को पैगाम निकाह भेजा, मबा व माहू हमजा, और साथ हजरत हमजा भी है और हजरत अबू तालिब भी और हुजूर भी चले। व हदरा अबू बकरिन अक़दहू, और ये जो हुजूर के निकाह की मजलिस थी इसमें जनाबे सिद्दीक़ अकबर भी शामिल थे। बस मैं इतना कहता हूं कि जनाबे सिद्दीक़ अकबर पाक की ये कितनी बड़ी शान है कि सरकार के पहले निकाह में भी वो शरीक हुए, मजलिस निकाह में भी शरीक हुए हैं। जो मजलिस निकाह में शामिल हुए उनकी शान के भी क्या कहने, और जिसने खुतबा निकाह पढ़ा, तो ये पैमाना पूरा रखे तो आपके ईमान को ताजगी मिलेगी। फरमाया हजरत अबू बकर भी थे, फखतबा अबू तालिबिन, खुतबा जनाब अबू तालिब ने दिया। फकाला अल्हम्दुलिल्लाह। आज लोग हजरत जनाब अबू तालिब के खिलाफ सेमिनार बना के गले फाड़ते हैं, मैंने वहां मुसल्ला सुनाया, मैंने वहां मुसल्ला सुनाया। तेरी नस्लों में भी कुरान का नाम नहीं आया था जब अबू तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। जहां से कुरान शुरू होता है, भाई ये समझे बात को। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आज कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, कुरान नाजिल हो चुका है। तो हजरत अबू तालिब ने कब कुरान पढ़ा, कब कुरान के लफ्ज पढ़े, और कब ये लफ्ज अपनी जुबान मुबारक पे सजाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां अलिफ लाम जिन्स का है, जिनसे हमद खास है अल्लाह के साथ, यानी हर किस्म की तारीफ वो किसके लिए है, अल्लाह के लिए। क्या कहा, अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम, का अल्लाह ताला के लिए सब तारीफें जिसने हमें जनाबे इब्राहीम की औलाद से बनाया। वज़र्अ इस्माईल, और सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जनाबे इस्माईल की खेती से पैदा किया। वदे मात, और सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हजरत माद की नस्ल में पैदा किया। वउनसुर मुदर, और तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारी असल हजरत मुदर के साथ जोड़ी है। वजालना हदनत बैती, और उसने हमें अपने घर के खादिम बनाया। ये कौन सा घराना है, ये किस घराने की बात और शान बयान हो रही है। वह सव्वा सहारा में ही, और तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने हरम के करीब रहने वाले बनाया। वजाल लना बैतन महजूबन व हरमन आमिना,
اور اللہ نے ہمیں وہ گھر دیا بیت اللہ کی صورت میں جو اللہ کی رحمتوں کے حجاب میں ہے، اور جو گھر امن والا حرم امن اللہ نے ہمیں عطا کیا، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ نے ہمیں نسل در نسل لوگوں کے حاکم بنایا۔ چھوٹا موٹا خاندان نہیں، چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں، چھوٹی موٹی برادری اور نسل نہیں ہے۔ پھر یہ ساری تمہید بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ ثم ان ابن اخی ھذا، فرمایا پھر میرا یہ بیٹا محمد ابن عبد اللہ، ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن محمد بن۔ اب جو لفظ جناب ابو طالب نے بولے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور ایمان والے کے لیے تو اس میں راحت ہی راحت ہے، مسرت ہی مسرت ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں ان جیسا کوئی نہیں، حالانکہ یہ کہہ دے نا کہ جی ہمارے گھر کا سب سے بہترین فرد یہ ہے تو بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہماری برادری میں اس جیسا کوئی نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے قبیلے میں اس جیسا کوئی نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ مکہ میں اس جیسا کوئی نہیں، اور جناب ابو طالب تو تجارت کے لیے بڑے بڑے دور سفر کرتے تھے، یہ بھی نہیں کہا کہ جتنے علاقے میں نے پھرے ہیں ان میں اس جیسا کوئی نہیں، کہا رب کی کل کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں۔ جناب والا حضور کی نبوت پاک کے اعلان کے بعد، قرآن آنے کے بعد، حضور کے معجزے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ جملہ کہے تو اس کے اوپر بھی لاکھ بار سبحان اللہ، پر اس وقت جناب ابو طالب کو حضور کی یہ شان کس نے بتائی؟ ابھی تو اعلان نہیں ہوا، ابھی تو حضور نے اپنے معجزات کو اس انداز میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اس وقت حضور کی یہ شان اور حضور کی یہ عظمت اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو سمجھو کہ ادراک ابو طالب کیا ہے، ان کا ادراک کہاں تک پہنچتا ہے۔ فرمایا لا یؤذن بہ رجل الا رجح بہ، رجل تنوین برائے تنکیر، فرمایا کوئی کائنات کا انسان لے آؤ میرے اس بھتیجے کے ساتھ وزن تو کر کے دیکھو، کوئی ہے ان کے جوڑ کا، کوئی ہے ان کے برابر کا۔ آپ عظمت رسول، شان رسول اور مقام رسول پر دو چار باتیں کر کے تو کہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی اور دین کی خدمت کی ہے رسول پاک کی موجودگی میں، قریش کے بڑے بڑے افراد کی موجودگی میں، سرکار کے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے جو کہہ رہا ہے نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، ان کو ابو طالب کہتے ہیں جی۔ تو یہ سبق وہی ہے، باتیں وہی ہے، انداز اور اسلوب جدا گانا ہوتے ہیں۔ اس جملے کا ترجمہ کہ لا یوزن بہ رجل الا رجح بہ، وہ آسان یہی ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن۔ اب دیکھیے حقیقت کا اظہار اور انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قُلْ، فرمایا ان کے پاس جو دنیا کا مال ہے نا یہ کم ہے، چونکہ دنیا کے مال سے ان کو رغبت ہی نہیں ہے، دنیا کے مال سے ان کو محبت ہی نہیں ہے، لیکن ظاہراً لوگ اس چیز کو، آج بھی ہماری جو کتابیں ہیں کتاب النکاح اس کے اندر کہتے ہیں جی نسب دیکھو، اس کے بعد حسب دیکھو، اس کے بعد جمال دیکھو اور مال بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو سٹیٹس نکاح کے اندر۔ اور یہ آج جو کتاب النکاح بیان کر رہی ہے اس کا شعور جناب ابو طالب کو کب ہے؟ آپ نے کہا کہ مال جو ہے وہ ان کے پاس دنیا کا مال، یہ عارضی مال جو ہے یہ کم ہے، لیکن
کسی کے ذہن میں کوئی وہم رہے میں اس کا ازالہ کرتا ہوں۔ فرمایا ان کے لیے یہ دنیا کا مال کم ہے، لیکن فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ۔ فرمایا یہ دنیا کا مال تو ڈھلتا سایہ ہے، اس کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کی تو اوقات کوئی نہیں ہے، لیکن جو مقام، جو رفعت، جو شرافت میرے اس بھتیجے کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَمُحَمَّدٌ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، یہ پوری مجلس سے بیان اور خطبہ شان مصطفیٰ ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ نہ معتبر جانیں کہ یہ خطبہ نکاح ہے، یہ تو معتبر جانیں گے نا کہ یہ خطبہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ خطبہ شان مصطفیٰ ہے، یہ خطبہ مقام مصطفیٰ ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تم ان کی قرابت کو جانتے ہو کہ ان کی رشتہ داریاں کہاں ہیں، ان کا قبیلہ کیسا ہے۔ وَقَدْ خَطَبَ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیلِد، فرمایا انہوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے خدیجہ بنت خویلد کو۔ وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا آجَلَهُ وَعَاجَلَهُ مِن مَالِ قَضَا وَقَضَا۔ کیا کہنے، یہ بات تھی نا کہ دنیاوی مال کم ہے، اس کے آپ نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب تو یہ کہ اس مال کی حیثیت ہی کیا ہے، اور دوسرا جواب اگر ان کے پاس کم ہے تو میرا مال کس کا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر مال کم ہے تو پھر مہر کہاں سے ادا کریں گے، پھر ان کے اخراجات کہاں سے ہوں گے؟ تو فرمایا جو میرا ہے وہ ان کا ہے۔ اب لفظ دیکھیے، کہا وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ، جو مہر مقرر کیا ہے انہوں نے اس کو ادا کر دیا۔ مِن مالی، وہ کہاں سے دیا ہے؟ میرے مال سے، اس لیے کہ جو میرا مال ہے وہ ان کا مال ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے اس بھتیجے کے پاس دنیاوی مال کی کمی ہے تو کیا بنے گا؟ فرمایا خدمت کے لیے غلام حاضر ہے، میرا سب کچھ ان کے لیے ہے۔ اور پھر آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے وَهُوَ وَاللَّهِ، کیا بات ہے؟ تیسرا جواب، پہلا جواب کہ یہ مال جو ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں، دوسرا جواب میرا مال ان کا ہے۔ فرمایا تیسری بات، آگے دیکھو ذرا، جناب ابو طالب کی نگاہ کہاں تک کام کر رہی ہے۔ وہ زمانہ بھی آئے گا نا کہ مال کے ڈھیر لگیں گے اور سرکار گھر نہیں جائیں گے کہ جب تک یہ تقسیم نہیں ہوا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ وہ زمانہ بھی آنا ہے اور آپ کی نظر وہاں تک کام کر رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ، فرمایا یہ جو میرا بھتیجا ہے، وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ میں اپنے ذوق سے کر رہا ہوں، کہا وقت آنے والا ہے، کچھ وقت کے بعد میرے اس بچے کے چرچے پوری کائنات میں عام ہو جائیں۔ فرمایا وَخَطْرٌ جَلِيلٌ، فرمایا اور ان کی شان، ان کا مقام جو بہت زیادہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وقت گزرے گا اللہ اس میں مزید رفعت عطا فرمائے گا۔ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْهُ وَقَبِلَ أَمُّهَا وَقَبِلَ أَخُوهَا، فرمایا کہ ان کی تزویج یعنی حضرت خدیجہ کی تزویج ان کے اب نے حضور سے کی ہے اور پھر اس کو قبول کیا ہے ان کے عم نے بھی اور ان کے اخ نے بھی، یعنی سب کی رضامندی کے ساتھ یہ نکاح ہوا ہے۔ اور پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ یہ نکاح تو اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ بھائی اعلان نبوت سے پہلے ہوا کس کا نکاح؟ کس کا نکاح؟ حضور کا نکاح۔ کس کا نکاح؟ کس کا نکاح؟ میں حدیث کا ذمہ دار ہوں، میں حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام تک میری نسل میں پیچھے جتنے نکاح ہوئے ہیں، یہ لفظ حدیث میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میں جب بھی پیدا ہوا ہوں صرف نکاح سے نہیں، نکاح اسلام سے پیدا ہوا ہوں۔
اب سرکار تو جناب آدم تک اپنی پوری نسل پاک میں جتنے نکاح ہوئے سب کو نکاح اسلام فرما رہے ہیں، تو سرکار کا اپنا نکاح وہ اسلام سے پہلے کا ہے جی۔ تو سوچئے ان باتوں کے اندر وقت کیا ہے اور ان باتوں کا وزن کیا ہے۔ یہ ہباء منثورہ ہے، یہ اڑنے والی گرد سے بھی کم درجہ باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ کی مبارک قرابتوں کی شان اور مقام کو گھٹانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔